बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 22 जुलाई बुध का दिन है और आज के व्लॉग में 3 हिस्से हैं बड़े अहम, जिसमें जंगो जदल भी है पाकिस्तान के हवाले से, तफसीलात और इमरान खान से मुतल्लिक। ईरान ने अमरीकी हिसासों के बाद अब इसराइल का रुख किया। बहरीन में इसराइली सफारतखाने पर मिसाइल हमले हुए। इराक में मजीद अमरीकी फौजियों की हलाकतों की इतलात आ रही हैं और पै दर पै हमलों के बाद कुवैत समेत तमाम अरब ममालिक की ईरान के सामने घुटने टेकने पर तैयार क्यों हो चुके हैं। अमरीकी फौज की इस बड़ी शिकस्त में तारीख में सबसे बड़ी वोटिंग के बाद अब अमरीका इसराइल की फौज इकट्ठी हो रही है, जम हो रही है। इस वोटिंग के मामलात क्या होंगे? आज वजीर दिफा की तलबी भी हुई है और अमेरिका में जो इस वक्त अपोजिशन है उस पर गद्दारी के फतवे शुरू हो गए। 37 अरब डॉलर के घपले भी पकड़े गए और सऊदी अरब और अमेरिका का दुनिया का सबसे महंगा एटमी प्रोग्राम शुरू। तैयारियां अरबों डॉलर सऊदी अरब ने अमेरिका मुंतकिली की है। वजह क्या बनी? और चीन ने भी आज खुलकर अमेरिका को चैलेंज दिया, 2 अरब डॉलर रोजाना का देने से इनकार। और चीन ने 28 अरब डॉलर पाकिस्तान से भी कर्ज मांगना शुरू कर दिया, बदले में ग्वादर एयरपोर्ट मादनियात समेत हवाले करने के। और ट्रंप से फेस सेविंग और सेफ एग्जिट के 10 अरब डॉलर फील्ड मार्शल ने मांगे। जवाब क्या मिला? शामी सदर से और लेबनान के वज़ीर आज़म से मुलाकातें। और इसके साथ भारत में जनरेशन जी का जो इनकलाब, भारतीय पुलिस ने चित्रोल मुजाहिरीन ने भारतीय पुलिस की चित्रोल की है, लेकिन फौज गोली चलाने से इनकार कर रही है। इस्तीफों की डिमांड भी, अदाकार भी सामने आ गए। पाकिस्तान में मुनाफिकीन आज़ाद कश्मीर की बजाय भारतीय एहतजाज पर ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? कश्मीर की सूरत हाल है कि वहाँ पर से पर्दा डील की कोशिशें नाकाम है, इलेक्शन मुलतवी करवाने की और 52 दिन से धरने की, उसकी तफसीलात भी आपको बताता हूँ। और खान को दोबारा डील बनी गाला मुंतकिल होने समेत मामलात खान ने किसके सुपुर्द की हैं। तहरीक इंसाफ का आज इजलास भी, जिसमें 5 अगस्त के हवाले से फैसला कुन तहरीक होगी, एक दिन का एहतजाज होगा, क्या मामला होगा। मुराद सईद ने भी केपी की आज बड़ी खतरनाक सूरत हाल बताई है। तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो ईरान में आज 11वां दिन और रात और दिन दोनों के वक्त जो अभी हमले हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा हमला कुवैत में कैंप दोहा पे हुआ है। गोला बारूद का ये बहुत बड़ा अड्डा था, लॉजिस्टिक का सामान था। कैंप दोहा से अमेरिकी फौज बड़ी हद तक निकल के हेडक्वार्टर खाली करके अरब जान की तरफ भाग गई है। यहाँ कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी इतलात नहीं आ रही, लेकिन ये हमला मिसाइलों की बजाय इस दफ़ा बड़े गोल ड्रोन्स में भेजे गए। और यहाँ जो हैरानकुन बात है, जो ईरान की वीडियोज़ में थी, कि इन ड्रोन्स को रोकने के लिए कोई दिफाई मिसाइल सिस्टम नज़र नहीं आ रहा था, कि ये अब क्या बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहरीन में भी जो मनामा में इसराइल की एम्बेसी पर मिसाइल मारे गए और यहाँ भी फिर मुवाफिक सालसी हवाई अड्डे पर भी बमबारी हुई। और ये ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए 900 मील की रेंज से, जिनकी सेटेलाइट गाइडेड और रफ्तार 5 गुना ज़्यादा है मुतहरक वॉरहेड के समेत। और ये उन अड्डों पर मारे गए हैं जहाँ मार्च अप्रैल की बमबारी के बाद अमेरिका ने दोबारा तामीरात शुरू की थी। ईरान ने हमले भी अपने उन अड्डों से किए हैं जिनका अमेरिका ने दावा किया था कि ये तबाह हो चुके हैं, उन लॉन्चर से किए हैं जिनका ट्रंप ने कहा कि ये सलाहियतें ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा इराक के शमाल में अरबाइल में अमरीकी फौजी एहलकारों की जानी नुकसानात की भी इस वक्त तस्दीक हो चुकी है। और बड़ा अहम मामला, जो इराक से अमरीकी दस्तों को पैराशूट के जरिए यहाँ कैंप मिलिट्री अड्डा बनाने के लिए बसरा से वहाँ सहरा में उतारा जा रहा था, जो ईरान के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई, जिसके बाद उन्होंने शुमाली इराक में सलमानिया के सूबे में आजमार की पहाड़ियों पर बड़ी शदीद गोलाबारी की और उसमें भी अमरीकी फौजियों की हलाकतों के दावे किए जा रहे हैं। ज़ाहिर इनकी तफसीलात भी हफ्ते बाद ही आएंगी। उसके अलावा जो बहरीन मनामा में एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ, और ये इसराइल की एम्बेसी पर इसलिए हमला हुआ कि अभी ईरान में मशहूर अहले सुन्नत आलिम है मौलाना अनवर रीगी, मोहम्मद मौलाना अनवर रीगी, जुम्मे की नमाज के वक्त इन्हें शहीद किया गया था और मसले की एतबार से फसाद की पूरी कोशिश थी। ईरान ने उन्हें खराज अकीदत के पेश करने के लिए अपने ड्रोन्स पे इनका नाम लेके बहरीन में इसराइल की एम्बेसी पे हमला किया, कि असल कातिल ये है। अमरीकी हमलों की जो तफसीलात थी, उसमें बुशहर में ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ। उसमें प्लांट से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है उसे निशाना बनाया गया और ये रिएक्टर की जो बैरूनी बिजली है वो मुनक़ता होगी। प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बिजली की बंदिश की रिपोर्ट है। वहाँ बैकअप डीजल जनरेटर पर अब वो चल रहा है और एटमी रेडिएशन का फिलहाल कोई ख़तरा नहीं है। जो आलमी तवानाई की एजेंसी है वो रिपोर्ट कर रही है कि ये एक बड़ा जोग्राफियाई और माहौलियाती नुकसान सबब बन सकता है। अब उर्दन में भी अमरीकी मिसाइल जो थे वो पाकिस्तानी इनकलाब के उस खुसूसी दस्ते ने, जिसने इमाम हसन ब्रिगेड ने अमरीकी फ़ौजी वहाँ मारे, उनकी ब्रिगेड पर हमला हुआ। 50 के करीब पाकिस्तानी इनकलाब के फ़ौजियों की भी शहादतों की इतलात हैं। और फिर शराज के पहाड़ों पर भी हमले हुए। अब यहाँ पर ईरान जो अमेरिका जो ईरान पर हमले कर रहा है और वहाँ जो उस बमबारी से असलहा दफन होता है, वो चंद हफ्तों के बाद दोबारा निकल कर खोद कर उन्हीं मिसाइलों के हमले इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये जो 5 दिनों में हमले हुए, ये सारा वो असलहा था, दिफाई ज़ख़ीरा, जो ईरान ने ज़मींदोज़ दफनाया हुआ था। अब 11 रातों से आप देखिए बमबारी ईरान मुसलसल ईरान पर हो रही है, लेकिन ईरान उसका जवाब कितनी शिद्दत से दे रहा है। आज ट्रंप ने सहाफ़ियों के सामने ये एतराफ़ भी किया
کہ ابھی تک اس کے پاس کوئی ایسا اشارہ نہیں کہ ایران جنگ روکنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے. وہ اس پہ صاف صاف انکار کر رہے ہیں، پیچھے ہٹنے سے تیار نہیں ہیں. جو ان کی یورینیم کے ایٹمی فیوجز اور تنصیبات تھیں وہ بھی پک ایکس کی ماؤنٹین جو پہاڑ ہے وہاں منتقل کر دی گئے، اور امریکی بمباری کا وہاں اثر نہیں ہو سکتا. B-52 بمبار ناکام ہونے کے بعد اب B-1 لانسرز طیاروں کے ذریعے برطانیہ سے جو مشرق وسطیٰ منگوائے جا رہے ہیں یہاں پر حملے کرنے کی کوشش ہے. عرب ممالک پر ان تابڑ توڑ حملوں کا یہ اثر ہوا کہ عراق جو کویت ہے معاف کیجیے، سب سے زیادہ اس کا اثر انہیں پاور گریڈز پر، پانی کی تنصیبات پر، سپلائی لائنز پر اور بجلی پر ہوا. اور یہ معاملات اس لیول پر آئیں کہ عرب ممالک نے اب ایران سے باقاعدہ منت ترلا شروع کر دی کہ ہمارے اوپر حملے نہ کریں. عرب امارات، بحرین، قطر تینوں نے یہ کہا ہے. ایران نے ان کا جواب بھیجا ہے آج کہ ایک ہفتہ ہم نے انتظار کیا، آپ کو ایک معاہدہ بھی بھیجا کہ اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، آپ کو وارننگ دی، آپ کی منت ترلا کی کہ اپنے اڈوں سے امریکہ کو نکالیں، لیکن یہ باز نہیں آئے. ہمارے شہریوں پر، ہماری تنصیبات پر امریکہ مسلسل بمباری کر رہا ہے، اسپتالوں، اسکولوں، بچوں کے مدرسوں پر اور ہماری افواج پر. تو اب ہمارا دفاع ہر حد تک ہم جائیں گے، حملے رکوانے ہیں تو امریکہ کو اڈے دینے بند کریں. لیکن یہ امریکہ کو اڈے دینے کیسے بند کریں؟ یہ تو اسے 4 ہاتھ آگے جا رہے ہیں، اسرائیلیوں کو بلا رہے ہیں. میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. پہلے تو یہ سعودی عرب کی جو ایٹمی پروگرام کی ڈیل ہوئی ہے جس کی ٹرمپ نے آج باضابطہ منظوری دی ہے. سعودی عرب نے پاکستان، برطانیہ، یوکرین اور روس ان کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی لیکن وہ نہیں چلی. اب 30 سال کی سویلین نیوکلیئر معاہدہ ٹرمپ سے کر لیا کہ سعودی سرزمین پر یورینیم افسودہ کرنے کی اجازت دیں، کوئی پابندیاں نہ لگائیں. بدلے میں اربوں ڈالرز کے تجارتی معاہدے بن سلمان کرے گا. یہ ری ایکٹر، پاور پلانٹس، ٹیکنالوجیز میں سینکڑوں ارب جو ڈالرز وہ جا رہے ہیں امریکہ. چین اور روس کو اس میں سے آؤٹ کیا ہے سعودی عرب نے، اور یہ سویلین ٹیکنالوجی کے نام پر ظاہر دفاعی کوشش ہے. اب ایک طرف ایران کی ایٹمی تنصیبات اور سویلین ٹیکنالوجی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ٹرمپ آج بھی لبنانی صدر سے یہی گفتگو میں کہہ رہا تھا کہ پک ایکس کے جو پہاڑ ہے وہاں زیر زمین سویلین ٹیکنالوجی پر وہ سینیٹری فیوجز پر حملہ کرے گا. یہ B-1 لانسرز اسی لیے بلائے گئے مشرق وسطیٰ میں. لیکن سعودی عرب کو اجازت دے کے اربوں ڈالرز لے کر امریکہ یہ معاملہ ان کے ساتھ شروع کرنے جا رہا ہے. اچھا، یہاں یہ ذہن میں رکھے کہ اسرائیل، امریکہ اور پاکستان تینوں کے پاس یہی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. اور سب سے بڑا نقطہ اس میں یہ ہے کہ امریکی ہاؤس رولز کمیٹی نے بھی منظوری دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی فوج کو آپس میں ضم کر دیں، ایک فوج بنا دیں. اب جو افواج سعودی عرب میں ہیں، مڈل ایسٹ میں امریکہ کی ہیں، یعنی وہاں اسرائیلی بھی جا سکتے ہیں، اسرائیلی اسلحہ بھی جا سکتا ہے. اس پر کل ووٹنگ تو ہے. اور یہاں پاکستان کی فوج بھی موجود ہے، یعنی اسرائیل یہاں بھی دفاع کے لیے آئے گا. ضم ہونے کے بعد تو امریکی فوج بن جائیں گے. اب اسرائیل کے وزیر خزانہ نے بڑی عقل مندی سے صاف صاف آج کہا ہے کہ ایران کے خلاف جو براہ راست جنگ ہے وہ لڑنے کی ہماری ہمت نہیں ہے، امریکہ جانے اور ایران جانے. لیکن عرب ممالک کے ساتھ یہ معاہدے کیے جا رہے ہیں. اب سعودی عرب کو دیکھیں، یہ تو یمن کی طرف سے جو حملے ہوئے، وہاں جو بحری ناکہ بندی ہوئی جس پہ ٹرمپ نے اس میں گھسنے سے صاف صاف انکار کیا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ معاشی شاہراہ اس لیول تک بند ہو، یہ مجبور ہو جائیں اور پھر اربوں ڈالرز مجھے دیں، اور وہی ہو رہا ہے. اب اس جنگ کو دیکھیں لگایا اسی لیے گیا تھا سارا معاملہ ہی معیشت کا، ڈالر کا، توانائی کے جو ذخائر ان کا ہے. امریکی وزیر دفاع کا بیان آج سینٹ میں دیکھ لیں، وہ آج اپنی اپوزیشن پر غداری کے الزام لگا رہے ہیں کیونکہ یہ 37 ارب ڈالر کا اس نے کہا ہمارا خرچہ ہوا ہے، ہمیں مزید فنڈ چاہیے. امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا 120 ارب ڈالر سے خرچہ ہے کیونکہ اڈوں کی مرمت، طیاروں کی جو خرچے ہیں یہ اس میں شامل نہیں کر رہے اور مزید فنڈ بھی مانگ رہے ہیں. سینٹ نے ایران پر اس جنگ کو مکمل ناکام ہونے کا آج تانے تک دیے. جواب میں امریکی وزیر دفاع نے کہا ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، پیسے ہی نہیں، ہم جنگ کیسے لڑیں. حالات یہ ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ چیخے مارا ہے کہ ہمارے میزائل ختم ہو رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب یہاں پاکستان کے فیلڈ مارشل فیس سیونگ، سیف ایگزٹ کی مذاکرات کی فیس قیمت 10 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں. یہ حالات آپ دیکھیں کہ امریکہ کے لالے کے کس نہج پر ہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا پاکستان کا حساب کتاب بتاؤں. اس وقت فی منٹ، ہر منٹ میں 4 کروڑ 61 لاکھ روپے قرضہ لیا جا رہا ہے. 4 سالوں میں یہ جو 45,000 سے زیادہ قرضہ لیا گیا، 4 کروڑ 61 لاکھ روپے کا نیا قرضہ ہر منٹ میں، یعنی یہ وی لاک ختم ہوگا تو 30 کروڑ کا قرضہ آپ کے اوپر ہوگا. یہ حالات اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں. اب پاکستان کو دنیا کا کوئی ملک، کوئی ادارہ قرض دینے پر تیار نہیں ہے کیونکہ ان قرض کو چکانے کے لیے جو سود ہے وہ بھی قرض دیا جاتا ہے، اس قرض کو اتارنے کے لیے مزید قرض، سود اور رول اوور. اب آمدنی مکمل ختم ہو چکی ہے، قرضوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کروائی جا رہی تھی یا فیس سیونگ ٹرمپ کو دی جا رہی تھی، اس کے بدلے میں امریکہ سے معاوضہ مانگا گیا. اچھا، یہ معاوضہ وہ کوئی کیش نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک میں جو رکھے ہوئے روپوں کو ڈالرز میں کنورٹ کرنا، یعنی عالمی بینک اور انٹرنیشنل اداروں سے چونکہ قرض لینا ہوتا ہے، واپس دینے کی صلاحیت نہیں ہے. 10 ارب ڈالر کے ایکسچینج سٹیبلائزیشن سہولت مانگی گئی ہے. کوئی کیش نہیں، کوئی سرمایہ کاری نہیں. جس طرح ایوب خان، جنرل ضیاء، مشرف کو امریکہ نے 33 ارب، 18 ارب اور 16 ارب ڈالرز معاشی امداد دی، فوجی امداد دی. امریکہ کوئی امداد نہیں دے رہا.
یہ صرف اسٹیٹ بینک میں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا کے لیے مذاکرات کے معاوضہ مانگنے پر مجبور ہیں اور ابھی تک اس میں حامی نہیں بھری انہوں نے۔ حالات یہ ہے کہ چین ان سے اپنا قرضہ مانگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا بلوچستان کی معدنیات اور امریکی کمپنیوں سے معاہدے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی 28 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، یہ معدنی ذخائر ہیں، گوادر ایئرپورٹ ہے، یہ ہمیں دیں، ورنہ جس طرح 2 ارب ڈالر چین نے آج امریکہ کو ابنائے ہرمز کھلوانے پہ انکار کیا، انہیں بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں معیشت کو جس طرح ٹرمپ نے مصنوعی طریقے سے وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے، یہاں بھی یہ معاملہ ہے۔ اب دیکھیں تیل کی قیمتوں کو ٹرمپ نے کیسے روکا ہے، حالانکہ 32% تیل کی رسد دنیا میں بند ہے، $200 فی بیرل تو ہونا چاہیے۔ یہ واردات کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو اصل حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ ہنگامی جو ذخائر امریکہ میں پڑے ہیں وہ 1983 سے کی سطح سے نیچے جا چکے ہیں۔ جو عراق کی جنگ، یوکرین پہ روس کے حملے یا 9/11 میں یا کورونا سے بھی آپ دیکھ لیں بدترین حالات کہہ رہے ہیں۔ مصنوعی طریقے سے قیمتیں ایسے روکی جا رہی ہیں جیسے پاکستان میں ڈالر کے ریٹ کو نظر بند آپریشن جسے کہتے ہیں، مداری جیسے کرتے ہیں۔ پاکستان میں حالت یہ کہ پیٹرول پمپوں نے پیٹرول دینا آج سے بند کر دیا ہے کہ پرچون کی دکان بنا کے 35 پیسے سستا کیا جاتا ہے اور اگلے دن 10 روپے مہنگے، پھر 15 روپے مہنگے، پھر 10 روپے اور مزید مہنگے۔ مطلب ایک مذاق چل رہا ہے۔ عوام پیٹرول کیا خریدے، اب تو پیٹرول پمپ والے بیچ نہیں سکتے۔ معیشت کی مکمل واٹ لگ چکی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ٹھیک کرنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف جو سیاسی عدم استحکام ہے، امن و امان کے حالات ہیں، وہ بھی اس لیول پہ ہیں کہ کشمیر جیسی جگہ پر یہ انتخابات نہیں کروا سکتے۔ وہاں پر 52 دنوں سے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اب یہ سیلاب کا بہانہ بنا کے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی سے پس پردہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کریں یا پھر الیکشن کو 3 مرحلوں میں کروائیں، 12 نشستوں کو ہم 4 تک محدود کر دیتے ہیں۔ یہ نواز شریف کی جو جلسی آپ نے دیکھی، اس کے بعد اب ان کی حقیقت تو سامنے آ گئی کہ عوامی سطح پر کیا حالات ہیں۔ یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے کی فرمائش تھی، یہ بھی اسی سلسلے ہی کڑی تھی۔ اب جو اگست کے مہینے سے پاکستان کے حالات میں تیزی آ رہی ہے، کیونکہ سیلاب بھی خدا نخواستہ آنے کا بہت بڑا خطرہ ہے، مصیبتیں ساری اکٹھی آ رہی ہیں اور ملکی حالات اور معیشت مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہے، امن و امان کی طرح۔ اب تحریک انصاف کا اجلاس بھی ہے جس میں انہوں نے 5 اگست کو 1 دن کا احتجاج یا لمبی تحریک چلانی ہے۔ اس دوران مراد سعید نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں کہ کے پی میں جنوبی ضلع فاٹا، بالاکنڈ ریجن اور سوات، دیر، منیر اور شانگلہ میں بلوچستان کی طرز پر گڑ طالبان بنا کر لشکر متحرک کر کے کہ اگر ایک تحریک انصاف کی کھڑی ہو تو دہشت گردی شروع کروائیں، فالس فلیگ شروع کروائیں تاکہ رہنما گھروں تک محدود رہیں، کوئی تحریک نہ چلا سکیں۔ عوام کا جو لشکر ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی بڑی خطرناک تھی اور بالکل درست ثابت ہوئی۔ جو انکار کر رہا ہے اس پر اب چنگیز خان ہلاکو خان بن کر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تینوں صوبوں میں کشمیر، بلوچستان اور کے پی کے حالات میں اور معاشی حالات میں اب بچت کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان سے دوبارہ بات چیت کی کوشش انہوں نے کی ہے، ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، خاموشی کی، مفاہمت کی، اگلے الیکشن تک کے انتظار کی۔ عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ اب عمران خان کی بہنوں سے اسی لیے کل ملاقات نہیں کروائی گی۔ اب کے پی کے جو اجلاس ہے اس کے بعد دیکھیں صورتحال واضح ہوگی۔ اور اب تو محمودہ چکزئی پر بھی دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود تنقید شروع کر دی ہے، رہنماؤں نے، کہ ان کی ایک نشست تحریک انصاف کی مرہون منت ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ تحریک کا اعلان کریں، لمبی تحریک کا۔ پبلک میں محمودہ چکزئی کو چاہیے کہ ڈھول اپنے گلے سے اتاریں، یہ تمام حجت پوری کریں۔ ویسے بھی دیکھیں تحریک انصاف کی ایک تحریک سے سارا معاملہ بدل سکتا ہے، چاروں صوبوں میں ان کی طاقت ہے۔ آپ کی اس کی مثال بھارت دیکھ لیں کہ وہاں کوئی شک نہیں کہ فوج نے گولی چلانے سے انکار کیا ہوا ہے، لیکن جو وہاں نوجوانوں کے حالات نظر آ رہے ہیں جنہیں مطالعہ پاکستان میں کہتے ہیں بڑے بزدل ہوتے ہیں، وہ دیکھیں، اور سیکورٹی ادارے بھی وہ گولی نہیں چلا رہے۔ یہاں ان کے تمغہ بردار اور جو بریگیڈ ہے ان کی نون لیگ کے صحافی ہیں، یہ بھارت کے ہونے والے مظاہروں کی ویڈیوز تو شیئر کرتے ہیں، لیکن ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ کشمیر میں 52 دنوں سے لوگوں کی حالت کا ذکر نہیں کرتے، بلوچستان کی حالت کا ذکر نہیں کرتے۔ صرف مظفر آباد یونیورسٹی کے گراؤنڈ کے مناظر دیکھ لیں یا نوشکی کے حالات دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو۔ یہاں یہ چھوٹی چھوٹی جلسیاں بلاول اور نواز شریف کی ویڈیوز ایک ایک چیز شیئر کرتے ہیں، اس پر ایک کریڈٹ انہیں دینا چاہیے علی شریف کو کہ اس گھٹن اور حبس کے ماحول میں شغلیہ خاندان نے کم از کم اتنی رونق لگائی ہے جو پیسے دے کر بھی آپ سٹیج ڈراموں میں نہیں لے سکتے۔ ایک سے ایک زبردست اداکاری اور کلاکاری، ایک سے ایک بہترین آئٹم کہ لوگ ہنسنا بھول جاتے ہیں۔ رنگیلا سے تربیت دی ہے نواز شریف نے اور جگنو محسن سے لی ہے مریم نواز نے۔ یہ کشمیر میں ان کے آئٹم جو پیش ہوئے، ابھی دیکھیں وہ بابا جی کو لائے گئے، مجھے ہنسی آ رہی ہے وہ جس طرح بابا جی کو سٹیج پہ لایا گیا اور مریم اورنگزیب کا ہاتھ پکڑ کے انہیں نچانا سکھا رہی ہے کہ ناچیں گے تو پیسے ملے۔ وہ بیچارہ ظاہر ہے غریب آدمی، پیسے پھر کیا کریں۔ پھر دوسرا آئٹم مریم اورنگزیب نے پیش کیا 5000 کا انعام دے کے بچے کو نعرے کے لیے، اور بیوقوف اتنے کہ اپنے گھر کی ویڈیو میں ڈرائیور کے حلیے کو اسے بدلنے کا چھیڑنی تھی۔ پیچھے ابا جی کا ان کے حلیہ آپ دیکھیں، میں سمجھا وہ شاید ڈرائیور ہے۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چلی تب وہ رکشے والوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں انہوں نے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان کی بات، یقین کریں آپ بھی کہ نواز شریف کہتا ہے کہ 30 سال سے آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں، سڑکیں وہی ہیں۔ 1988 سے 2026 تک 48 سال ہو گئے ہیں یہ
مغلیہ دور اور مہاراجہ رنجیت سنگھ سے زیادہ شاید حکومت کر گئے ہیں. 3 دفعہ وزیر اعظم اور 8 دفعہ زیادہ وزارت اعلیٰ ان کے گھر, وزارت خزانہ ان کے گھر. مریم نواز کہہ رہی تھی پنجاب میں بجلی نہیں ہے, وہ بجلی پہ رو رہی تھی, اور اپنے پنجاب میں جہاں کی وزیر اعلیٰ, اور وہاں کہہ رہی تھی ایئر کنڈیشن بسوں میں لوگ سو جاتے ہیں. یہ فرانس کی ملکہ واقعی کسی نے صحیح کہا تھا, وہ جو کیک اور روٹی والا معاملہ ہے. آزاد کشمیر میں انہی کی حکومت تھی, سڑکیں انہوں نے بنانی تھیں جیسے پنجاب میں بنانی. اب پنجاب میں ایک بارش ہوئی ہے گجرانوالا میں, وہ پتہ نہیں 200-250 ملی میٹر کیا ہے. لیپا پوتی سے جو رنگ و روغن کیا تھا قبضے کے مال کی طرح, وہ ان کی سرجریوں کی طرح مصنوعی واردات ایک بارش میں کھل جاتی. لیکن یہ اتنے بے حص ہیں, جس طرح روم جل رہا تھا, نہرو چین کی بانسری بجا رہا ہے, تو بلوچستان میں اور پنجاب میں یہی چل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اسکول, اسپتال, صفائی ستھرائی, تعلیم, صحت, انہوں نے سب کچھ پنجاب میں آؤٹ سورس کے نام پہ ٹھیکے پہ دیا ہوا. اساتذہ کو 8-8 ہزار تنخواہ مل رہی ہے, 8 ہزار آج کے دور میں. یہ مسلم لیگ کا رہنما خود اسمبلی میں کہہ رہا تھا. اور انہوں نے یہاں صرف کمیشن رکھنے کے لیے, دیکھیں ان لوگوں سے وہ نکلوایا جا رہا ہے. یہ جو سرچارج آپ کے بجلی کے بلوں میں کبھی پڑیں, اس میں وہ آپ کے لگے ہوتے ہیں تاکہ آپ انکار نہ کر سکیں. ابھی میں ایک شخص کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو کہہ رہا تھا میں گردہ بیچ کے بجلی کا بل دینے کو تیار ہوں. یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک فارمولہ کہ ایسے ظالم لوگ لگائے جائے ہر جرائم میں شرکت کے لیے, کہ جو ماورائے عدالت قتل کرنے کے بھی ماہر ہوں, لوگوں کے اندر خوف پھیلانے کے لیے, اور ان کی معیشت کے پیٹ, ان کی روزی روٹی کو چھیننے کے لیے. تو پاکستانیوں کو یہی چیز سمجھ آنی چاہیے, آپ کے پاس حل بھی یہی ہے. یہ بھارت میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, فلپین میں, پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگ پرامن انداز میں اپنے حقوق کے لیے کیسے نہیں. یہ کشمیر کے لوگوں سے باخدا سیکھیں. 52 دن ہو چکے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. 52 دن سب دکانیں, اسکول, سب کچھ بند کیے. یہاں ایک دن کی روزی روٹی کے چکر میں اگر آپ بیٹھے رہیں تو آپ کی اگلی نسلیں اسی طرح ہی گلی چھڑتی رہتی ہیں, جو 48 سال سے ہو رہا ہے, 78 سال سے ہو رہا ہے. تو ان چیزوں پر خود غور کیا کریں کبھی کبھی. بھارت کو ان مظاہروں کو دیکھ کر ان سے سیکھیں, اور سیکورٹی اداروں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے. وہاں بھی تو لوگ ملازمت کرتے ہیں, وہاں دیکھیں وہ لوگوں کو ڈنڈے مارتے, وہ بندے پیچھے خود ہٹ رہے ہیں پیچھے, کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. یہ نکلے کیوں ہیں؟ یہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, یہ کوئی لڑنے نہیں نکلے, کوئی جتھے نہیں ہیں. لیکن وہاں پتہ نہیں اب ان لوگوں کو کب اس چیز کا خیال آئے گا. یہ اب پاکستان کی عوام خود ان کو خیال دلائے گی, اور کب دلائے گی اب دیکھنا. یہ ہے تحریک انصاف کی عادت کے اوپر اس لیے زور ڈالا جاتا ہے کہ یہ لیڈر ہیں, یہ سامنے آئیں, یہ عوام کو کم از کم کوئی راستہ دکھائیں. اور اس پہ جاوید ہاشمی صاحب نے کچھ بڑی اہم باتیں بھی کی ہیں, لیکن وہ چلیں اگلے ویلاگ میں ذکر کروں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.